गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से कैसे मिलते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, अफगान हुकूमत को कार्रवाई के लिए कायल करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर लड़ते रहेंगे, आर्मी चीफ का बयान। मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। मुल्क दहशतगर्दी का शिकार मगर इसके बावजूद पनामा पर सियासत क्यों जारी है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों की जो हमने नई लहर देखी है उसमें अब ये वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि उसका इशारा अफगानिस्तान की तान की तरफ है। भरपूर जवाब देने का इरादा कर लिया गया है। पाकिस्तान में होने वाले जो 8 बम धमाके हैं उनके ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है, इसलिए अब फैसला कुन इक़दाम किए जा रहे हैं। पाक फौज ने अफगान सरहद के अंदर जमात उल अहरार के ठिकानों पर गोलाबारी की है। भारी तोपखाना भी अफगान सरहद पर पहुंचा दिया गया है। दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रोकने के लिए पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। आज भी GHQ में सिक्योरिटी की ही सूरत हाल पर एक अहम इजलास हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक अहम स्टेटमेंट भी दिया। वो ये कह रहे हैं कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ा दी गई है। दहशतगर्द किसी रंगो नस्ल से हो, मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये हकीकत है कि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान दोनों ही बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये जो हालिया सर्ज देखी है हमने हमलों में, इसका आगाज़ अफगानिस्तान की तरफ से हुआ था। जो मुख्तलिफ इक़दाम की जा चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ, उन पर अगर एक नज़र डालिए तो वो कुछ यूँ हैं। 500 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पाक अफगान सरहद की कड़ी निगरानी की जा रही है। अफगान सरहद के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अफगान हुकूमत से मुल्ला फजलुल्लाह, उमर खालिद और उस खुरस्तानी को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। पंजाब में 60 रोज़ के लिए रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया गया है। जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत अहम है, क्योंकि पंजाब में बार बार ये कहा था कि उसी तरीके का ऑपरेशन किया जाए जैसा कि हमने सिंध में देखा या कराची में देखा, लेकिन डायनामिक्स फ़र्क है दोनों की। हम इससे बात करेंगे। आई स्टार्ट विद रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अफगानिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान से उसकी सरजमीन पर हमले बंद ना हुए तो उसकी जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमने देखा है कि हमने एक इंसेंटिव लिया है या हमने आगे जाकर एक एक्शन लिया है। क्या ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं दोनों ममालिक के? देखिए, वो कह तो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अपने अवाम को तसल्ली देने के लिए है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। तो ये एक दबाव पड़ा है अफगान हुकूमत के ऊपर, और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मसला हल करेंगे। मुतालबा भी करते हैं कि गोलाबारी को रोक दिया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं रुक गया तो फिर हमारे पास एक फौजी ऑप्शन भी है। अब वो क्या ऑप्शन है? एक तो ये है कि उनके पास भी भारी तोपखाना है, पहले नहीं था, अब इनके पास आ गया है। ये इन्होंने भारत से भी खरीदा है और बाकी मुल्कों से भी, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो अगर गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से होती है तो फिर वो पाकिस्तानी इलाके में गोलाबारी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, चाहे वो बलोच अलहदगी पसंद हैं, चाहे वो तालिबान मिलिटेंट्स हैं, तो इनको मजीद वो इमदाद दे सकते हैं और उनके जरिए पाकिस्तान में मजीद हमले करवा सकते हैं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, I'll come back to you रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। फवाद चौधरी साहब,
افغانستان بھی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے, بھارت بھی دھمکیاں دیتا ہے, اینڈ یہ بڑی اہم بات جو آخر میں کی ہے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے کہ اب وار کا نیا طریقہ کار بھارت یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی اور کے تھرو وار کریں گے, جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. تو پھر یہ ان حملوں کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پریا, میرے خیال میں جو پاکستان کا جو ٹیررزم کا پرابلم ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں. ایک ہماری انٹرنیشنل ڈائمنشن جس کو آپ کہہ لیں کہ مسلم ورلڈ کی ڈائمنشن ہے, جس میں ایک مسلم دنیا ایک ایکسٹریمزم کی اس وقت شکار ہے. 14 لاکھ کے قریب مڈل ایسٹ میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں, اور وہ خون ہر جگہ کے اوپر بول رہا ہے. وہ شیعہ سنی بنیادی طور کے اوپر مسئلہ ہے, ایک ڈائمنشن وہ ہے. دوسری جو ڈائمنشن ہے وہ ہماری ریجنل ہے, جس میں انڈیا, افغانستان اور یہ جو طالبان کا اور اینٹی طالبان پرابلم آتا ہے. اور پھر تیسرا ہمارا لوکل ایشو ہے, جو لوکل مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے لوکل ایشو کے اگر اس کو ہم قابو نہیں پاتے تو یہ جو ریجنل اور جو انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ سرایت تب تک نہیں کر سکتی جب تک لوکل نہیں ہونا چاہیے تھی. ہم نے افغانستان پہ جا کر اگر ہم ایکشن کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ راحیل شریف صاحب نے جب ضرب عضب لانچ کیا تو وہ اس لحاظ سے بہت بہتر تھا کہ افغانستان کی سرحد کے ادھر جو نارتھ وزیرستان میں اور ادھر جو ٹھکانے تھے وہ تباہ ہوئے, لیکن یہ لوگ بھاگے اور یہ افغانستان میں چلے گئے. ٹھیک ہے, ہم افغانستان سے کہتے رہے کہ 76 لوگوں کی جس طرح یہ فہرست دی ہے, اس سے پہلے راحیل شریف نے بھی دی تھی. بٹ دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ افغانستان نے بھی ہمیں ایک فہرست دی تھی اور اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک لمبی لسٹ دی تھی, اس کے اوپر ہم اب کلیئر ہوئے, ہم نے ان کو پش بیک کیا, حقانی نیٹ ورک یا جو بھی ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے, دیکھیں یہ دہشت گردی جلدی ختم نہیں ہونی, کیونکہ اس میں ہمارا پرابلم ہے نہ ہم پولیس ریفارم کیے, ہم نے نہ جوڈیشل ریفارمز کیے, نہ مدرسہ ریفارمز کیے. تو آئی مسٹ سے کہ فوج کا جو ایک مسل پاور ہونی تھی وہ فوج نے دکھائی, فوج نے کیا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ ٹھکانے ادھر ختم بھی کر دیں گے جیسے جو افغانستان کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, اور صحیح کر رہے ہیں پاکستان, کیونکہ دیکھیں اس کی طرف افغانستان کہتا ہے ہماری رٹ نہیں ہے, ان کی بھی رٹ نہیں ہے, پھر ہماری طرف سے بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا, یا تو آپ ان کو ختم کریں گے, آپ کریں گے, نہیں تو ہم کریں گے, تو ایک نے تو کرنا ہے. تیسرا صرف امپورٹنٹ پوائنٹ, لیکن مجھے یوں لگتا ہے جب تک ہم اپنی لوکل ایکسٹریمزم کے اوپر, لوکل معاملات کے اوپر ہماری کارروائی نہیں ہوگی, گورنمنٹ جو اس کو سیریسلی نہیں لے گی, یہ جو بین الاقوامی ساز ہیں, انڈیا سے ہمارا مسئلہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے فرق نہیں دیکھا. جو مسل پاور کے لیے لحاظ سے فرق ہے, جو ایڈمنسٹریٹو پاور سیولین سائڈ کی ہونی چاہیے تھی اس پہ فرق نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کہ تھوڑا سا ہے, پینس ٹیکنگلی سلو ہے. دیکھیں وہ پینس ٹیکنگلی سلو ہے, یہ آپ کہہ لیں. مثلا پنجاب میں جس طرح سے آج آپریشن شروع ہوا ہے, پرسوں شروع ہوا ہے, آپ سب لوگ کہہ رہے تھے یہاں پہ کریں نہیں کر رہے تھے, لیکن کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈنگ نہیں ہے. پھر جو ریفارمز ہیں, اصلاحات ہیں, سوائے کے پی کی آئی مسٹ سے کہ جو انہوں نے ایکٹ لے کے آئے ہیں, باقی سندھ میں, پنجاب میں تو ریفارمز کی طرف کوئی جا ہی کوئی نہیں رہا. تو جب تک آپ اس کو نہیں ایڈریس کریں گے, باقی تمام معاملات الٹیمیٹلی آپ کو ناکام ہوں گے. جنرل صاحب, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ ویسے بھی تعلقات کو ہمارے بالکل آئیڈیل سچویشن میں تو نہیں ہے, لیکن جیسے فواد رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر لسٹ ہم نے ان کو دی ہے تو انہوں نے بھی ہمیں دی ہے, ہم ون سائیڈڈ تو اس جنگ کو نہیں لڑ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک فرق ہمیں سمجھنا چاہیے افغانستان کی لسٹ یا ہماری لسٹ کا. ہمیں اس وقت تک افغانستان کہہ سکتا تھا جب تک کہ نارتھ وزیرستان میں سب کے بیسز تھے, وہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے, اور ہم نارتھ وزیرستان میں جانے سے ریلیکٹنٹ تھے. پھر ہم نے ضرب عضب لانچ کی اور نارتھ وزیرستان سے ہم نے ہر طرح کے دہشت گردوں کا صفایا کیا, یا وہ افغانستان بھاگ گئے, اور ہم نے یہ افغانستان کو اس وقت ریکویسٹ کی کہ جی آپ بارڈر مینجمنٹ کریں, یہ ساتھ ادھر سے ہمیں ساتھ دیں تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ سکیں, ان کو ختم کریں. لیکن وہ نہیں ہوا. اب یا تو وہ مارے گئے, پکڑے گئے تو قید میں, یا اکراس چلے گئے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں کہیں کوئی اڈا موجود ہے, کہیں کوئی کیمپ موجود ہے, کہیں کوئی ٹریننگ سینٹر موجود ہے, یا کوئی گولہ بارود کا ذخیرہ موجود ہے. ہم ابھی پنجاب میں آپریشن شروع کرنے لگے ہیں. نہیں, یہ تو یہ ہمارے لیے ہے نا. نہیں, یہ ہمارے لیے, آپ اس کو سمجھیں, میں تبھی یہ ایکسپلین کروں گا. افغانستان نے لسٹ دی, افغانستان تعاون نہیں کر رہا, وہ ہمیں بھی الزام دیتا ہے. میں اس الزام کی بنیاد بتا رہا ہوں, پہلے اس کو ٹیکل کر لیں. وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تعاون نہیں کر رہے, یا آپ کی طرف سے سیف ہیونز ہے, سیف ہیونز اب نہیں ہے. سیف ہیونز وہ ہے جہاں ملا فضل اللہ 4000 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سیف ہیون وہ ہے جہاں
خالد خراسانی سب لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اس کی پوری ٹیم. حیبت کا کہاں پہ ہوا تھا؟ اچھا, اب ملا حیبت جو ہے میں ایڈریس کرتا ہوں, دیکھیں ایڈریس کرتا ہوں میں. دیکھیں ملا حیبت کا اگر کوئٹہ کا یہ کہتے ہیں, لیکن میں نے یہ سنا کہ کراس دا بارڈر انہوں نے کیا تھا جو اس نے یہ لی تھی ایلیجنس. اچھا, اگر وہ مثال کے طور پہ ہمارے بھی ہوا ہے تو فائٹنگ کیپیبلٹی کسی کی یہاں نہیں ہے, فائٹنگ کیپیبلٹی کسی کی یہاں پاکستان میں نہیں ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو 100 پھیرے چائنا کے کر کے آئے ہیں, کسی نے نہیں پوچھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کئی پھیرے اب جا کے روس کے کرتے ہیں. حقانی ہے, ان کا سارا کاروبار دبئی میں ہے, وہاں سے پیسہ ریز کرتے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ایران جاتے ہیں, ملا منصور اختر ایران سے نکل کے آیا تھا, اس کا پاسپورٹ پکڑا گیا, 13 پھیرے اس کے دبئی کے تھے. اس طرح آنے جانے والے, اس کا ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ریفیوجیز لے جائیں, اس کے ساتھ سارے چلے جائیں گے. یہ لوگ ریفیوجیوں کی آڑ میں آتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں but we have not done any concrete action. نہیں, کانکریٹ ایکشن نہیں ہے, اس وجہ سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ نہیں چاہتی. دیکھیں آپ, یہ جو ہوا میں ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. There is a conflicting interest of various parts جس کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو مسائل ہیں. امریکہ ایک وقت میں چاہتا تھا کہ یہ خطہ یہ اسٹیبلائز ہو جائے, اب وہ نہیں چاہتے. ملا منصور اختر جو بالکل تیار تھا, 2 اس کے صرف مطالبے تھے, اس کو انہوں نے مار دیا. اس کے بعد کبھی دوبارہ نام انہوں نے لیا کہ ہم یہاں پہ مذاکرات کرانا چاہتے ہیں. اب رشیا کود پڑا اس میں. اب ملا منصور اختر جو ہے وہ اس کے 2 مطالبے جو اب رشیا نے مانے ہیں کہ جی, رشیا اور چائنا نے مانے ہیں کہ ہم پورے کرائیں گے, اس میں ایک تھا کہ ہمارے ٹریول بین ہمارا ختم کریں, اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں جو لیڈر ہمارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں مذاکرات میں, ان کے اوپر سے ٹیررسٹ کا ٹیگ ہٹائیں. اب وہ چیز نہیں ہوئی. ہم افغانستان کو سینکڑوں بار کہہ بیٹھے کہ جی آپ ہمارے ساتھ کریں, وہ ایگریمنٹ سائن کریں, ہم بھی پابند ہوں گے آپ کی مدد کرنے کے, آپ بھی پابند ہوں گے. انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ دیا انہوں نے, انڈیا کو دکھایا, انڈیا نے کہا جی اس میں یہ شک چینج کریں کہ یہ جو سیپریٹسٹ ہیں, بلوچ سیپریٹسٹ, ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی جائے گی. یہ کیا ہوا؟ اب وہ اس کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ جو ہے انہوں نے ختم کر کے پرے مارا. ہم ان کو بارڈر مینجمنٹ کے ایگریمنٹ کہتے ہیں. ابھی جو ہم نے سٹیپس کیے ہیں, آر دے انف کہ ہم افغانستان کا معاملے کو حل کر سکیں؟ اگر ہم بارڈر سے بالکل آمد و رفت بند کر دیں گے, آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں گے, تو کیا دہشت گردی کو روک سکیں گے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. I'll come back to you رحیم اللہ یوسف سعید صاحب. آرمی چیف نے جمعے کے روز افغانستان میں امریکی فوج کی کمانڈر سے رابطہ کیا تھا, اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے. کیا اس کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ افغان حکومت کا جو رد عمل ہے وہ حیران کن نہیں ہے. جو پاکستان نے مطالبات کیے اور 76 لوگوں کی فہرست دی کہ ان کو اب پکڑے, یہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین سے, انہوں نے 85 افراد کی لسٹ پاکستان کو دے دی کہ یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, افغان طالبان ہیں, اکابر فانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں. تو وہ ایسا ہی ہوگا. ان کا جو رویہ ہے, جو جارحانہ ایک رویہ ہے, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی توقع نہیں, یہ غیر متوقع نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا انٹرنیشنل فورسز, تو امریکی فوجی کمانڈر, وہ نیٹو کے فوجی کمانڈر بھی ہیں افغانستان میں, جنرل جان نکلسن جونیئر. تو وہ تو جو بیانات دیتے رہے ہیں وہ تو سارے افغانستان کی حکومت کے حق میں ہیں, وہ تو پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ افغان حکام اور افغانستان کے کئی جو ان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور افغانستان کا فوجی معاہدہ ہے, اگر افغانستان کے اوپر حملہ ہوگا تو امریکہ بھی افغانستان کا ساتھ دے گا, کیونکہ وہ ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں. اس طرح کی سوچ بھی افغانستان میں ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, اوور آل جو سٹیپس ہم نے افغانستان کے ساتھ لیے ہیں وہ ایک طرف, مگر یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نیپ امپلیمنٹیشن میں ہمارا کام رکا ہوا ہے, سلو ہے, نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا. اس طرف ہم نے توجہ کب دینی ہے؟ فریہ شکریہ. اور افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی لے لیں. میں جو 3-4 جو پوائنٹس تھی جس کے اوپر ابھی سب لوگوں نے دیا ہے, پہلے دیکھیں پاکستان اور افغانستان میں اس وقت فرق کیا ہے. ایک تو یہ کہ میں پاکستان کی پہلے بات کروں گا, ہمیں نیشنل تھریٹ بھی ہیں اور انٹرنیشنل تھریٹ بھی ہیں.
نیشنل تھریڈ ایسے ہیں کہ 77 سے جو ہماری پالیسیز رہی ہیں اور جس کی وجہ سے اور ہم نے اس طریقے سے اپنے آپریشنز نہیں کیے کہ یہاں پہ سہولت کار جو ہے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نیو جنریشن کو جو تعلیم دی گئی اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو چکا ہے. مگر اس وقت ہم افغانستان کو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے پاس کریں کہ افغانستان کی ایک گرٹ ہے جو وہاں پہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی رٹ ہے. مگر افغانستان جو ہمارے اوپر الزام اگر کاؤنٹر میں اگر کوئی لگاتا ہے ایسی ہمارے پاس کوئی بھی ایسے ٹیررزم گورنمنٹ رٹ کے تحت نہیں ہے جو افغانستان, کیونکہ ہماری ایک پالیسی کلیئر ہے کہ ہم اپنے سرزمین کسی بھی ملک کے اندر دہشت گردی کے لیے یوز کرنے کبھی نہیں دیں گے. اب جو انڈیا کی بات کی گئی یا میں جو بھی ہے پالیسی وہاں پہ کہ پاکستان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا, یہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا, جو ان کی پالیسیز ہے اب ان کو روکنے کے لیے ہمارے پاس بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پہلے ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. مائنڈ سیٹ کے لیے ہمیں کریکولم وغیرہ ان چیزوں کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو آپ نے خود میرے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کریکولم چینج کرنے کے لیے لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے. اوور آل سر آپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایکشن لیا نا, گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم نہیں دیکھتے کوئی بڑا سنجیدہ کام ہو رہا وفاقی حکومت کی طرف سے, اینڈ دیٹس اونلی ون پارٹ آف نیب. لیٹس کم ٹو دس. اگر آپ افغان پاک سرحد کے اوپر ایکشن لیتے ہیں تو ختم ہو جائے گی اسے دہشت گردی. کب تک بات یہ ہے کہ افغان یہ جیسے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے بارڈر مینجمنٹ اور افغانستان کو بار بار ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو بتا کے گئے, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے, مگر جب اس کے اندر سیریسنیس اس قسم کی نہیں دکھائی گئی, بار بار ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہی, اس وجہ سے ایگریسولی ہمیں ان چیزوں کے اوپر اسٹیپس لینے پڑے کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کوئی جنگی حالات ہو, مگر ہم کم سے کم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری سرزمین اگر آپ کے ملک کے حوالے سے کہیں پہ ہو رہی ہے آپ اگر ہمیں انڈیکیٹ کریں گے ہم بالکل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. مگر آپ افغانستان یہ سنجیدہ ہے, ان کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا صرف جیسے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک کنزمپشن کے لیے دے رہے ہیں؟ دیکھو بالکل یہ جو اس قسم کی جو آج اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں افغانستان کی طرف سے بالکل غلط ہے. اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آنا پاکستان کو کمزور نہیں سمجھے کہ بھائی پاکستان کمزور ہے, اپنی سرزمین ایسا قصہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں نہیں, میں بتاؤں جو پاکستان نے جو فائر کیا ہے, جو ادھر ہم نے کیا ہے, یہ دشمن کو صرف کمزور کیا ہے, دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی, وہ کمزور کیا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کئی دفعہ ہوا ہے, جب بھی کبھی ہماری پوسٹوں پہ اٹیک آیا ہے اور یہ اٹیک کرنے کے بعد بھاگے ہیں تو ہم نے اٹھلی فائر کی ہے. افغانستان کی طرف سے بھی جو سیریسنس اس مرتبہ انڈیا کو بھی ہم کہتے ہیں آپ اپنی طرف روکیں. نہیں بات سنیں نا, یہ مختلف سچویشن ہے, اس کو سمجھیں. بہت دفعہ افغانستان کی طرف سے ہماری زمین پہ راکٹس آ کے گرتے ہیں, وہ کون فائر کرتا ہے ارسپیکٹو, افغانستان سے کئی دفعہ آ کے راکٹ گرے ہیں, کئی دفعہ احتجاج بھی ہوا ہے, کئی دفعہ ویسے گرے ہیں, ہم نے جواب دے دیا, جواب بھی وہاں سے فائر کر دیا. یہ پروسیس چلتا رہتا اور کئی دفعہ پہلے بھی احتجاج ہوئے ہیں. یہ نہیں, اصل قصہ یہ ہے کہ جو آپ اگر بوٹس آن گراؤنڈ رکھتے ہیں نا, جیسے ٹروپس وہاں پہ بھیجوانا ہے, وہ دیٹ وڈ ہیو بین اے سیریس سچویشن, وہ آپ نے نہیں کیا. جی پہلی بات تو یہ فریہ, ابھی ہم جو اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں نا, ہم ریجنل کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں. فرینکلی جیسا جنرل صاحب بات کر رہے ہیں یا آپ نے جس طرح بھی بات کی ہے, یہ اس سے دہشت گردی تو ختم نہیں ہونی نہ, اور یہ ایک عارضی معاملہ. دیکھیں 5 فریق ہے اس سارے معاملے میں, وہ تو ہے رشیا ہے, امریکہ ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے اور ہم ہیں. اچھا اب ہم یا تو 5 بیٹھیں اور ایک سولوشن نکالیں, یہ نہیں ہونا, ابھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. لہٰذا پرابلم پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو اپنے انٹرنل ایشوز کے اوپر توجہ دینی چاہیے. انٹرنل ایشو مثلا آپ دیکھیں 7 شریف جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر پہ تو نہیں ہے, کس طرح سے انفلٹریٹ کر گیا انڈیا. بارڈر سیلنگ ہے, نہیں اس پہ بات کرو. اب افغانستان جو ہے وہ کس طرح انفلٹریٹ کر گیا, یا انڈیا کس طرح انفلٹریٹ کر گیا سینکڑوں کلومیٹر دور 7 شریف میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ 7 شریف کے ادھر جو ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سلیپر سیلز بنائے ہوئے ہیں. پاکستان کی پولیس کا اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ جو سہولت کار ہیں, جو لاہور میں دھماکہ ہوا, وہ لاہور میں 2010 سے رہ رہا ہے, کسی کو نہیں پتا کیا. مطلب جس ملک میں اسامہ بن لادن 3 سال رہ جائے اور وہ اپنا ملک کہے کہ نہیں ہماری انٹیلیجنس کا کوئی فیلئر نہیں ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. فواد بھائی آپ نے بالکل صحیح یہ بات کی ہے. اس بات یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کا نہیں ہے,
पेनिट्रेट इतना वो कर गए हैं, इतना उनका नेट भाई अपना अभी है तो उसके लिए आखिरी पॉइंट मैं अगर कंप्लीट कर मैं सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका नेशनल एक्शन प्लान था उसमें ये था कि हम जो ठिकाने हैं उनको हम उड़ा देंगे, उनको हमने उड़ा दिया. राहील शरीफ डिजर्व लॉट्स ऑफ क्रेडिट फॉर दैट. वो मामला अभी जनरल बाजवा आएंगे, वो भी यही करेंगे. लेकिन अगर आप ये कहें कि लाहौर में, कराची में या इधर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी फौज आके कंट्रोल करेगी, नहीं कर सकेगी. अगर आप पुलिस को नहीं करेंगे ये मामला नहीं रुक सकेगा. जरूरत ही नहीं है. देखिए यार, लाल मस्जिद आपके साथ है, इस्लामाबाद में चौधरी निसार साहब नजर नहीं आ रहे जब से धमाका, मतलब कोई इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह करता है जिस तरह वो कर रहे हैं. जो अभी डिस्क्लेमर दे दिया कि हमारा ताल्लुक नहीं है जमात उल अच्छा मेरी हाँ वो दिया उन्होंने, लेकिन वो उसका क्या, मैं नहीं समझता उस पर यकीन करना चाहिए. उस पे देखें, मैं एक चीज बताऊं, और फजलुर रहमान साहब देखें सेवन शरीफ तशरीफ नहीं लेके गए. हमारे मौलवी जो साहिबान है यहाँ पे, जो ये असल मसला क्या है, पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव है जिसको सपोर्ट करती है पाकिस्तान की बहुत सारी मजहबी जमातें. मसलन आप ये सेवन शरीफ जो हुआ है, मुझे आप बताएं कितना आपको विगलिस्टली नजर आया है कि पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने हम कह दिए दरगाह पे अटैक है, हम ये नहीं कह रहे पाकिस्तान पे अटैक है, हम डिवाइड पाकिस्तान पे अटैक है. मैं ये जो फिनोमेना अब हुआ है ना, टेररिज्म का एकदम आया है, ये प्रॉब्लम आई है जब हमने आईडीपीज को सेटल किया है. वहां पे तकरीबन 80% आईडीपीज गए हैं. उनमें से जो क्रॉस अफगानिस्तान की तरफ से आईडीपीज वापस आए हैं, उनमें मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम फाटा के मेरे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स में इसके साथ किया. फाटा के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा जी कि वहां तालिबान फिर वापस आ गए हैं. ठीक, मैंने कहा कैसे? कहने लगे जी जो आईडीपीज उधर से हैं उनके साथ आ गए. बहुत सारे मेहनत से जाया होने का खदशा. अगर आप नया इम्प्लीमेंटेशन पे जोर नहीं देंगे, यूसुफ हमारे लोग, मगर इसके ऊपर सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है. आप तो एक दूसरे को ब्लेम से हम तो ये कह रहे हैं ब्लेम से निकले, हम तो खुद कह रहे हैं ब्लेम से निकले, मिलके इसके ऊपर काम करें, क्योंकि हम सबका मसला है. यूसुफ ज़ई साहब, क्या जो हमने बॉर्डर पे एक्शन लिया है सरहद बंद करने से ही क्या हम समझेंगे कि दहशतगर्द आना बंद हो जाएंगे? अभी जनरल साहब ने कहा कि फाटा में भी ये खतरा मौजूद है ना होना भी. आर्जी कार्रवाई की गई है, शायद खतरा बहुत बढ़ गया था कि मजीद हमला आवर भी पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन ये कोई पूरा हल नहीं है. अभी तुरखम और चमन के बॉर्डर को या गुलाम खान के बॉर्डर को बंद किया गया, लेकिन और भी काफी रास्ते हैं वहां से भी लोग हमला आवर आ सकते हैं. ठीक, तो मेरे ख्याल में ये कोई लंबा अरसे तक बॉर्डर बंद नहीं रहेगा. इससे काफी लोग भी मुतासिर होते हैं, तिजारत भी कम होती है, और ज़ाहिर है बॉर्डर को हम बंद करने नहीं जा रहे. लेकिन ये पाकिस्तान ने एक पैगाम दिया है कि अगर इस तरह के मजीद हमले होंगे अफगानिस्तान की सरजमीन से, तो पाकिस्तान एक तो गोलाबारी ये हमला भी कर सकता है जिस तरह किया गया, या फिर वो बॉर्डर को बंद करेगा और भी पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर सकता है. तो ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने खबरदार किया है अफगान हुकूमत को. एंड क्विकली सर, ये जो अभी डिस्कस हम कर रहे हैं फाटा के हवाले से भी, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, ये जो नई सर्ज आई है टेररिज्म में, ये क्यों हो रही है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, इन योर ओपिनियन? देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले अफगानिस्तान में 3 शहरों में बड़े बड़े हमले हुए, काबुल में, कंदहार में, लश्करगाह में. और जो कंदहार में गवर्नर हाउस के अंदर धमाका हुआ, उसमें 6 यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारतकार भी मारे गए और उसमें सफीर भी शामिल थे. तो फिर अफगान हुकूमत ने इल्जाम लगाया था कि इस हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तान में हुई, और ये भी कहा गया कि हक्कानी नेटवर्क ने यह हमला करवाया है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है. तो ज़ाहिर है उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से काफ़ी सख्त बयानात आए पाकिस्तान के खिलाफ, और मेरे ख्याल में उनको पहले ही वो काफी गुस्से में थे. और एक और भी ये है कि अफगान हुकूमत बड़ी कमजोर है, तालिबान के ऊपर ये काबू नहीं पा सके, तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है. थैंक यू. हमारा टेक्निकल इशू है, लेकिन सर ये जो आपस का ब्लेम गेम है, इसको तो फिर डिप्लोमेटिकली आप देखिए, पहली चीज तो ये कि अफगानिस्तान को जब तक हमारी सपोर्ट नहीं होती ना, हर चीज अफगानिस्तान की हमारे पोर्ट से जाती है
اور ہم اسے سخت, کیونکہ مین چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے ہمیں وہ ٹھوس ثبوت دیتے ہیں, ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر جب ہم ان کو کہتے ہیں جو ان کا بیان جو آیا ہے وہ غلط تھا, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, اور ہم اگر ایسے بیان آئے تو اس کا ہم سختی سے جواب دے سکتے ہیں. پاکستان سے لوگ نکل رہے ہیں, ہمیں مل رہے ہیں, تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے نا اوور رول کہ ہم یہاں پہ لوگ ہیں ہی نہیں, صرف افغانستان سے نہیں, ہم نہیں کہتے, ہم اس پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ جو بیان اس کا افغانستان کا آیا, اس قسم کا بیان اس کو نہیں ہے. اگر ایسا بیان دیں گے تو پاکستان اور سختی سے بھی جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو چاہے افغانستان کی دہشت گردی ہو, دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں. ہمیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اپنے ملک کے اندر وہ, اور ہماری وہاں پہ جو ہو رہی ہے وہاں پہ ہٹ ہے, اور یہاں پہ ٹھیک. لیکن جو بلیم گیم کی ہم بات کریں بار بار پاکستان اور افغانستان کو آپس میں, یہ آج سے تو نہیں ہے, ہو ہی جا رہا ہے. اس کا سلوشن کیا نکلے گا آخر کار؟ بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پہ. دیکھو وہ تو میرا خیال جس طرح ہے کہ ابھی میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ 5 فریق ہیں, وہ بیٹھیں گے تو کوئی بات آگے آئے گی. لیکن ابھی پرابلم ہے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ آئے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ کوزی ہیں پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان کا وہاں پہ اس وقت کوئی معاملہ خراب ہے, سو لہٰذا اس وقت کیا ٹرائکا بنے گا, وہ بنے گا انڈیا, رشیا اور افغانستان. سو اگر امریکہ کی پالیسی پاکستان پہ سخت ہوگی تو پھر افغانستان ہمارے اوپر جو ہے وہ آنکھیں نکالے گا, کیونکہ وہ تو ان کے بل کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں نکالتا ہے. ابھی مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں فرینکلی ہمارے ہر کام ہی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی نہ اسٹریٹجی کو بناتے ہیں نہ کوئی سوچتے ہیں کو کیا کرنا ہے کیا کر. مطلب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جا کے افغانستان کے اوپر آپ نے حملہ کرنا ہے, مجھے نہیں لگتا اس کی کوئی تک ہے, نہ کوئی کہ کرنا چاہیے, نہ ہی اس طرح کی بات ہونی چاہیے. آپ نے بہرحال بیٹھنا ہے, آپ نے بہرحال جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے اور ایک سلوشن نکالنے کی جو ہے وہ بات کرنی ہے. جہاں تک آئی ڈی پیز کا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ کے اوپر کوئی ملوث ہے, ہم کہتے ہیں سبھی کے اوپر چڑھ جائے. اور جو اس وقت پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لاہور میں جو ہو رہا ہے کہ جہاں پہ حلقے ہیں, جہاں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے, میرے خیال میں تو قابل مذمت ہے. کوئی بھی آدمی, یا آپ میں اور ٹرمپ میں کیا فرق رہ جائے گا اگر آپ اس طرح کا سلوک کریں گے؟ ایک طرف آپ مسلمان بھائی کرتے ہیں, دوسری طرف آپ سب کو یہ جو ملزم ہے, چاہے وہ پاکستانی ہے, چاہے افغانی ہے, چاہے جہاں کا بھی ہے, وہ تو مجرم ہے. ٹھیک, یہ بڑی اچھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, بٹ دیر از پرابلم ان ریفیوجیز میں بھی. جن صاحب اگر اجازت دیں 1 منٹ کی بریک ہے, I'll come straight to you and we'll talk in detail کہ ریفیوجیز کے بارے سے ہم بات تو کرتے ہیں, مگر یقیناً اور جب ٹرمپ نے یہ بات کی تو ہم ان کے خلاف بھی تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کے, لیکن مسائل ہیں پاکستان میں جو ریفیوجی کرائسس کی وجہ سے پیدا ہوئے, اور ٹیررزم کو پھیلانے میں بھی انہوں نے پھر بڑا کام کیا. جواب نیپ امپلیمنٹیشن میں ہی ہے, بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹائمز فیئر. اینڈ ویلکم بیک. جنرل صاحب, وقت پہ جانے سے پہلے آپ بات کرنا چاہتے ہیں سولوشنز پہ اگر ہم آ جائیں. میں ہوں اس طرف, دیکھیں یہاں پہ خطے میں بھی چیزیں بہت ساری تبدیل ہو رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے پلان کرنا چاہیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی ملا منصور اختر ادھر تھا, یہ تھا, یہ سارے ریفیوجیوں کی, یہ سارے کسی وقت پہ ریفیوجی آئے تھے. اگر آج ریفیوجی واپس چلے جائیں, یہاں پہ کسی کے ٹھہرے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا, ایوری بڈی ول بی آؤٹ. سو ہم اس چکر میں ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اب خطے میں یہ تبدیلی آئی سب سے بڑی کہ یہ انیشیٹو جو گفتگو کرانے کا تھا, نیگوسیشنز کا, وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل کے رشیا کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. اور طالبان ادھر باقاعدہ ان کانٹیکٹ ہیں, طالبان نے میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں, پاکستان نے بھی وہاں جا کے کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان نے یہی ایک ڈپلومیسی میں اچیومنٹ حاصل کی ہے کہ رشیا کو اس میں انڈکٹ کرایا ہے, انوالو کرایا ہے. رشیا کے اپنے مفادات بھی ہیں, اور سب سے بڑا مفاد ان کا یہ ہے کہ ان کے جو مسلم پاپولیشن ہے 2 کروڑ 30 لاکھ کی, اس میں سے 5000 لوگ جا کے سیریا میں داعش کے ساتھ مل کے, پر جو ہاسٹیلٹی ہے وہ بھی ادھر ہی ہے نا, صرف افغانستان میں بھی اب ہے, پاکستان انڈیا سے پہلے ہی تھی, امریکہ سے بھی ہوگی. ہم اپنے پرانے الائنس تو کھوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. نہیں پرانے الائنس بھی, ایران بھی رشیا کے ساتھ شامل ہو گئے. ایران, رشیا, پاکستان اینڈ چائنا. انڈیا کو اس دفعہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے, اور انڈیا وہاں پہ کوئی رول نہیں پلے کر سکتا کیونکہ انڈیا کے ڈیزائنز مختلف ہیں, اس کی ریکوائرمنٹ مختلف ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ رشیا نے طالبان کو ویپنز دینے شروع کیے ہیں. ٹھیک, اور رشیا یہ کہتا ہے کہ میں ویپن ان کو دے رہا ہوں ISIS کے خلاف, کیونکہ میرے 5000 لوگ واپس آئے تو یہاں پہ بیس بنا لیں گے ISIS کا, طالبان کے ساتھ مل جائیں گے. اب نہیں تو آپ کے خیال میں رشیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز رہے؟ نہیں, دیکھیں میں دیکھیں نا, رشیا افغانستان میں اگر دے رہا ہے, طالبان کو اصلاح دے رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ افغانستان میں لڑائی ہوتی رہے؟ مجھے اگر کمپلیٹ کر لینے دو تو میں بتاؤں.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں، چائنا نے بھی اور رشیا نے بھی اور پاکستان بھی کہتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں آپس میں طالبان بیٹھ کے. جو امریکہ نہیں چاہتا تھا اس نے سیبوٹاج کیے، انڈیا نہیں چاہتا تھا انہوں نے سیبوٹاج کیے. اگر طالبان مین سٹریم پالیٹکس میں آ کے ادھر حصہ بن جاتے ہیں حکومت کا تو ناردرن الائنس کا وہاں پہ وہ انفلوئنس رہتا ہی نہیں، انڈیا کو وہ انفلوئنس نہیں رہتا. طالبان چاہتے ہیں بات چیت کرنا، ہاں بہت زیادہ طالبان کے صرف دو چھوٹے فریہ طالبان کے صرف 2 چھوٹے سے مطالبات تھے جس کو اٹھا کے اب رشیا نے اور چائنا نے کہا جی ہم یہ مطالبات پورے کرائیں گے. ان میں ایک یہ جو تمام باتیں ہم نے کی ہیں، لیکن اس میں جنرل صاحب نے جو بات کی نا، دیکھو بڑی سمپل بات ہے. اگر ایسا ہوتا نا، پاکستان شوڈ اسٹرائیو کہ طالبان کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہو اور وہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لے، جو زیادہ ووٹ حاصل کرے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے وہ الیکشن جیت لے. اب اگر آپ یہاں سے شروع کر جائیں کہ ووٹ جو ہے وہ غیر اسلامی ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو لڑائی ہے نا، پھر تو جہاد. یہ بات نہیں وہ کرتے. انہوں نے پہلے وہ 2 یہاں پہ فتوے جمہوریت کرا کے ایسا چھوڑے. پہلے 2 کنڈیشن وہی باتیں چل رہی ہیں طالبان اور بیٹھ طالبان. نہیں وہ نہیں ہے. دیکھیں طالبان، افغان طالبان پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ کا آئین نہیں مانتے، اب وہ آئین مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پہلے امریکہ یہاں سے، یار ایک سیکنڈ بات تو کرنا تھا. انہوں نے امریکہ کا کہا کہ جی یہ یہاں سے نکلیں، لیکن اب انہوں نے وہ کنڈیشن واپس لے لی ہوئی ہے، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنی کنڈیشن پہ، ہم تبھی کہتے ہیں کہ یہ افغان لیڈ افغان اونڈ ہو، افغانی اپنا مسئلہ خود حل کریں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سارے ریفیوجیز کو بھی یہاں سے نکالیں اور خود کو ہم، دوسری طرف ہم افغانستان میں اس حد تک جانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت بھی ہم ہی طے کریں کہ کیا ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ پاکستان میں رہے، افغانستان میں اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پاس نیٹ اور کلین سسٹم ہو. اور دوسری چیز پڑوسی یہ جا کے اپنی پارلیمانی پارٹی میں بھی بات کیا کرے نا، جہاں پہ پناما سے لے کے کسی پر کوئی آپ ہوتی نہیں، میٹنگ ہی نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب کو بھی جا کے بات کر لیں. ریفیوجیز کی بات کی، آپ آ کے رکاوٹ بنے تھے. کہاں پہ؟ ہم نے بارڈر